बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। प्रोग्राम अल कलाम में खुश आमदीद। मैं हूँ आपका मेज़बान मोहम्मद शुएब रज़ा। नाज़रीन किराम, प्रोग्राम के पहले हिस्सा में हम कुरान करीम की कुछ आयात को समझने की कोशिश करेंगे और दूसरे हिस्सा में कुछ मुतफ़र्रिक़ सवालात को प्रोग्राम का हिस्सा बनाएंगे। हस्ब साबिक़ हमारे साथ शरीक गुफ्तगू हैं जनाब मोहम्मद अमानत रसूल साहब। हमारे साथ खुश आमदीद, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। मेरी मुआवनत के लिए मौजूद हैं जनाब शारिक रसूल। शारिक, थैंक यू सो मच। नाज़रीन किराम, आपकी स्क्रीन पे हमारा व्हाट्सएप नंबर आ रहा होगा, आप अपने सवालात हमें भेज सकते हैं। हम इंशाल्लाह आपके सवालात को ज़रूर एड्रेस करेंगे। अमान साहब, हम गुफ्तगू कर रहे थे सूरतुल आराफ, और सूरतुल आराफ की हम आयत नंबर 181 हमने पढ़ी थी, और उसमें एक सवाल मेरे जहन में था। मैं इससे पहले कि आप अगली आयत की तरफ जाएँ, मैं आपके सामने वो सवाल रख दूँ। वो बहुत अहम मेरे ख्याल में सवाल है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया कि हमने एक ग्रोह जो है, यानी जो लोग पैदा हुए उनमें से एक ग्रोह ऐसा है जो भलाई की तरफ या लोगों की रहनुमाई करता है अच्छाई की तरफ। अच्छा, ये हम जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम की रिवायात जो आपसे मंसूब हैं वो पढ़ते हैं, सुनते हैं, तो एक रिवायत हमारे सामने आती है जो मैं आपके सामने रखूँगा। मैं चाहूँगा कि आप उस पर अपनी गुफ्तगू कीजिएगा कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम की एक रिवायत है कि मेरी उम्मत गुमराही पर जमा नहीं होगी। अगर कभी तुम इख्तलाफ देखो आपस में, तो फिर तुम एक ऐसी जमात के साथ हो जाओ जो सवाद आज़म है। अब इस हदीस का क्या मतलब है, इस रिवायत का क्या मतलब है, इसको कैसे समझ सकते हैं? अच्छा, जो इस आयत से मुताल्लिक़ आपने पहली बात कही है, उसका तो सिंपल और सादा जवाब ये है कि अल्लाह की ज़मीन कभी भी अच्छे लोगों से खाली नहीं होती। बिल्कुल, यानी कोई भी माशरा हो, कोई भी समाज हो और कोई भी हल्का हो, वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ज़माना हो या हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का ज़माना हो या हज़रत मसीह का या बाद का कोई भी ज़माना हो, तो ज़मीन कभी भी अच्छे लोगों से खाली नहीं अच्छे होती। लोग हर माशरे में बेशक उनकी तादाद कम हो, लेकिन उनकी तादाद मौजूद रहती है। एक तो ये बात होगी। दूसरी बात, आपने जो हदीस बयान की है, इस पर काफ़ी हमारे मुहद्दिसीन ने जरह की है और इस पर बहस की है। इसमें हर रिवायत में कहीं ना कहीं एक रावी या दो रावी वो ज़ईफ़ हैं, और सख्त ज़ौफ़ का भी मुहद्दिसीन ने कहा है, और बहुत से रावी हैं इसमें कि जो मुनकर हैं। ठीक है। एक आधी रिवायत है जिसके बारे में कहा जाता है कि ये अगर मौजूद है, सही है, तो इसका ताल्लुक़ फिर सहाबाए किराम रिदवानुल्लाह ताला अलैहिम अजमईन से हो जाता है कि जैसे रसूलुल्लाह ने फरमाया कि मुझे अपनी उम्मत से शिरक का डर नहीं है। ये सही मुस्लिम में भी हदीस नकल की जाती है, और जब हम पढ़ते थे हदीस और ख़ास तौर पर तालिब इल्मी के ज़माने में सही मुस्लिम और बुखारी और सही सियाह सित्ता और साथ तहाबी शरीफ हमें पढ़ाई गई, तो उस वक्त भी जब ये हदीस सामने आई तो हमारे जो उस्ताद हैं उन्होंने उस वक्त भी अपने मसलक के नुक्ते नज़र से ये कहा कि भाई कुछ लोग कहते हैं कि भाई उम्मत में लोग ये मुशरिक हैं, फ़लाँ फ़िरका जो उनसा है वो बिदअती है, मुशरिक है, जबकि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यहाँ पे ये फरमा रहे हैं कि भाई मुझे अपनी उम्मत से शिरक का डर नहीं है कि तुम शिरक करोगे। तो जबकि इस हदीस का जो पस मंज़र है वो सिर्फ़ और सिर्फ इसका ताल्लुक़ सहाबाए किराम रिदवानुल्लाह ताला अलैहिम अजमईन से है। यानी ये वाहिद हदीस है कि जो रसूलुल्लाह ने ये फ़रमाया कि मुझे डर नहीं है कि मेरी उम्मत शिरक करेगी, या तुम शिरक पर मुत्तफ़िक हो जाओगे, या तुम सब शिरक में मुब्तला हो जाओगे। तो ये हदीस दर हकीकत अगर ये सही है जैसे बयान किया जाता है, तो फिर इसका ताल्लुक़ सिर्फ़ और सिर्फ असहाब रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उन्हीं से ही आपने ख़िताब करते हुए ये बात आपने बयान की थी। इसके अलावा जो आपने हवाले दिए हैं, इनके बारे में मुहद्दिसीन का यही नुक्ता नज़र है कि ये सख्त ज़ौफ़ वाली हदीसें हैं, रिवायात हैं, और इसमें एक नहीं कई जगहों पर दो दो रावी ऐसे हैं कि जिन पर ये मुहद्दिसीन का कहना है कि ये मुनकरुल हदीस है। सही। ज़िम्नन मैं आपसे अगर ये पूछना चाहता हूँ कि हमारे यहाँ एक और रिवायत बड़ी मशहूर है, और उस पर कुतुब भी लिखी हुई हैं। मुझे याद है, मैं जब ख़ुद अपने मदरसा में पढ़ रहा था तो उस वक़्त मेरे पास भी एक किताब थी 73 फ़िरके और एक निजात दहिंदा, तो वो हम पढ़ते थे उस वक़्त शौक़ से। तो ये जो रिवायत है, इस पर भी आप बात कीजिएगा कि 73 फ़िरके हैं, 73 फ़िरके होंगे और फिर एक ही ऐसा होगा
جو کامیاب ہوگا یا ہدایت کے راستے پہ ہوگا، یہ روایت کیا ہے، یہ ٹھیک ہے نہیں ٹھیک، اور اس سے 73 فرقوں سے کون سے فرقے مراد ہیں؟ ہمارے یہ جو ہمارے یہاں گروپس ہیں، میں تو ان کو سیاسی گروپ سے کہوں گا، یہ جو دیوبندی وہابی ہیں، اہل حدیث ہیں، بریلوی ہیں، یا اہل تشیع کے مختلف گروہ ہیں، یہ مراد ہیں یا اور ان سے مراد ہیں؟ آپ مجھے یہ بتائیے کہ کیا 73 فرقے اس وقت ہیں یا اس سے کہیں زیادہ ہیں فرقے؟ اگر ہم ہسٹری میں دیکھیں تو کس سے کہیں زیادہ ہو گئے، سینکڑوں میں نہیں بلکہ ہزاروں میں۔ بالکل۔ یعنی آپ اگر صرف اہل سنت کو بھی لے لیں گے نا، یا اہل تشیع کو لے لیں گے، اہل تشیع میں بھی 100 سے زیادہ فرقے بن ان کے سب جاتے سیکٹس ہیں۔ اہل سنت کو اگر آپ دیکھ لیں تو اس میں بھی بہت بڑی تعداد ہے کہ جو فرقوں پر مشتمل ہے، یعنی مختلف جو گروہ ہیں۔ فرقے جب ہم لفظ بولتے ہیں نا تو اس سے مراد یعنی وہ جو ایک متشدد سوچ کا گروہ ہوتا ہے، متشدد گروہ، وہ اس طریقے سے کہ اپنے آپ کو سمجھنا کہ ہم حق پر ہیں، ہم ہی سواد اعظم ہیں، اور جو خوشخبری رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دی کہ میری امت کا ایک گروہ جو ہے وہ ہدایت پر ہوگا، وہ ہم ہیں، باقی سب گمراہ ہیں، یہ جو سوچ رکھنے والے ہوتے ہیں نا تو ان کو ہم کہتے ہیں یہ فرقے ہیں۔ ٹھیک ہے۔ تو اس لحاظ سے اگر آپ ذرا نظر ڈال کر دیکھیں گے تو آپ کو ہر فرقہ یہ کہتا ہوا نظر آئے گا، جیسے قرآن نے کہا نا کہ کل حزب بما لدیہم فرحون، ہر گروہ خوش ہے کہ ہم ہدایت پر ہیں، اپنی طرف سے وہ خوش ہے کہ جو اللہ نے ہدایت اتاری، جو حق ہے، سچ ہے، اس پر بس ہم ہی لوگ ہیں۔ تو اگر آپ تھوڑی سی نظر ڈال کر دیکھیں تو آپ کو امت میں 73 سے بھی زیادہ فرقے نظر آئیں گے۔ تو لہٰذا جو اس حدیث سے ہمیں بات سمجھائی گئی ہے نا وہ یہ ہے کہ رسول اللہ نے یہ فرمایا ہے کہ یہود میں 71 تھے، مسیحیت میں آپ نے فرمایا کرسچینٹی میں 72، تو فرمایا کہ تم کہیں 73 نہ ہو جانا۔ مطلب یہ ہے کہ آنے والی جو امت ہوتی ہے وہ ہمیشہ اگلا ہی قدم بڑھاتی ہے۔ بالکل۔ تو آپ نے تو خبردار کیا ہمیں بھی ایسا تم نہ کرنا، یہ وارن کیا آپ نے۔ اس کا مقصد ہرگز یہ نہیں ہے کہ بھئی ہم اب اس کوشش میں لگ جائیں کہ ہم نے 73 پورے کرنے ہیں یا ہم نے اسی پر عمل کرنا ہے، چونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا۔ یہ تو ایسے ہی ہے نا کہ جیسے مثال کے طور پر ڈاکٹر ہے، وہ کہتا ہے کہ بھئی فلاں مریض ایسا، فلاں مریض ایسا، اس نے بد پرہیزی کی تو یہ نتیجہ اس کو بھگتنا پڑا۔ اب ڈاکٹر تو وارن کر رہا ہے نا، خبردار کر رہا ہے، اس کا مطلب یہ تو نہیں ہوتا کہ بھئی اب وہ جو جس مریض سے وہ کہہ رہا ہے اب وہ مریض بھی ان 2 مریضوں سے آگے بڑھ کر اپنے آپ کو بیمار کر لے، اور ڈاکٹر بھی یہی چاہ رہا ہے کہ تم ڈاکٹر بھی یہی چاہ رہا ہے کہ تم بیمار بن جاؤ اور تم موت کے منہ میں چلے جاؤ۔ تو میرا خیال ہے کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اگر فرمان ہے تو وہ ایک لحاظ سے ہمارے لیے سبق اور تعلیم ہے اس کے اندر کہ بھئی ہم فرقوں سے بچیں اور ہم متشددانہ سوچ سے اپنے آپ کو بچائیں، شدت پسندی سے بچائیں، اور اپنے مسلمان بھائیوں کو ہم کافر نہ قرار دیں اور دوسرے کو فاسق اور دوسرے کو ہم گمراہ قرار نہ دیں۔ ہمیں اس بات سے رسول اللہ نے منع فرمایا اور ہمیں کہا کہ تم اس سے بچنا، کیونکہ اسی سے فرقے بنتے ہیں۔ بالکل، اسی سے پھر قتل و غارت اور باقی چیزیں آگے بڑھ جاتی ہیں۔ جی آپ پلیز۔ جی آج کی جو آیت ہمارے سامنے ہے، آیت نمبر 182 ہے، فرمایا والذین کذبوا بآیاتنا، اور وہ لوگ جنہوں نے ہماری آیات کو جھٹلایا، سنستدرجہم من حیث لا یعلمون، تو ہم ان کو آہستہ آہستہ پکڑیں گے ایسی جگہ سے جہاں سے ان کو خبر بھی نہیں ہوگی۔ ہمارے بعد مفسرین نے نا یہاں سے زوال مراد لیا ہے قوم کا، یعنی وہ قوم کہ جو ایمان میں، اخلاق میں، کردار میں کمزور ہوتی چلی جاتی ہے، تو اس پر جو زوال آتا ہے وہ سنستدرجہم من حیث لا یعلمون، یعنی کہ آہستہ آہستہ آتا ہے جس کا اس کو پھر خبر نہیں ہوتی، اندازہ نہیں ہوتا۔ ہاں، یہ گریجول عذاب آتا ہے۔ یعنی اگر آپ امت مسلمہ کی حالت کو اگر آپ سامنے دیکھیے تو زوال کس طرح آیا، یعنی ایک شعبہ متاثر ہوا، پھر دوسرا متاثر ہونے لگ گیا، پھر تیسرا متاثر ہونے، جیسے انسانی وجود ہوتا ہے دیمک کی طرح آہستہ 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 چاٹنے لگ گئے وہ۔ یعنی آپ دیکھیے کہ ریاست کا جو ایک ادارہ ہے وہ متاثر ہوا، زوال پذیر ہوا، پھر اس کے ساتھ معیشت زوال پذیر ہوئی، سیاسی استحکام ختم ہوا، پھر جو علم ہے وہ زوال پذیر ہونا شروع ہو گیا۔ جب لوگوں کو وسعت نہ ملی، لوگوں کو آسودگی نہ ملی، تو اخلاقیات بگڑنا شروع ہو گئی، لوگوں میں کرپشن آ گئی، بدعنوانی آ گئی، وہاں سے پھر علم کا زوال بھی شروع ہو گیا، جہالت نے اپنے ڈیرے ڈال لیے۔ تو قرآن پاک یہاں پر جب یہ فرماتا ہے، ہمارے کئی مفسرین خاص طور پہ جدید مفسرین وہ یہ کہتے ہیں کہ یہاں سے یہ بات سمجھ آتی ہے کہ اللہ کی آیات
آیات سے مراد یہی ہے نا کہ جو کچھ بھی یہ کائنات ہے ہمارے سامنے ہے، نشانیاں ہیں، پیغمبروں نے ہمیں اتنا کچھ بتا دیا ہے، اللہ نے ہمیں عقل دی ہے، اور پھر عہد فطرت پہ ہم پہلے بات کر کے آئے، یہ سب کچھ اللہ نے ہمیں دیا. پھر اس کے باوجود بھی اگر ایک قوم اپنے آپ کو نہیں سنبھالتی تو پھر ایسے ہی ہوتا ہے کہ جیسے پھر عروج سے پھر آہستہ آہستہ زوال کی طرف. اگر وقت ہو تو تھوڑا سا میں مزید اس پر بات کرنا چاہوں گا. ابن خلدون کے بارے میں آپ جانتے ہیں کہ اس نے قوم کے بارے میں 40 کا ہنسا مقرر کیا. ایک 40 یعنی ایک 40 سال ہوتے ہیں کہ جو بڑے کمال اور عروج پر گزرتے ہیں. پھر اس کے بعد جو دوسرا طبقہ آتا ہے، دوسرے 40 سال، اس میں کسی حد تک اس کا اثر ہوتا ہے، لیکن تیسرے 40 سال میں جا کر پھر وہ کچھ نہ کچھ کمزوریاں پیدا ہونا شروع ہو جاتی ہیں. اور پھر جو چوتھا ہوتا ہے اس میں پھر بالکل ہی زوال جو ہے وہ آنا شروع ہو جاتا ہے. تو قرآن پاک میں بھی 40 سال آپ کو معلوم ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی جو قوم تھی وہ 40 سال بھٹکتی رہی. اور انسان کے بارے میں بھی اللہ تعالیٰ نے بالغ 40 سنہ کے الفاظ بولے کہ جب یہ 40 سال کا ہو جاتا ہے تو پھر اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتا ہے، اپنے والدین کے لیے بھی دعا کرتا ہے. تو گویا کہ 40 سال کا جو ہنسا ہے یہ انسانی زندگی ہو، فرد کی یا قوم کی، اس میں یہ بڑا اہم اس لیے ہے کہ اس میں میچورٹی آ جاتی ہے عروج کے حوالے سے بھی، اور پھر وقت کے ساتھ ساتھ پھر زوال بھی آنا شروع ہو جاتا ہے. میں یہاں ایک سوال کرنا چاہوں گا. آپ نے ابھی بہت ہی اہم بات کی کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ وہاں سے پکڑتا ہے جہاں سے انسان کو بھی خبر بھی نہیں ہوتی. تو کیا اللہ تعالیٰ یہاں یہ بھی مراد لیتے ہیں کہ انسان کیونکہ ایگو سینٹرک ہے، انسان کو لگتا ہے کہ وہ ناانصافی کرتا ہے، گناہ کرتا ہے، تو سمجھتا ہے کہ مجھے کوئی پکڑنے والا نہیں، کوئی نہیں دیکھ رہا. تو کیا اللہ تعالیٰ نے اس بارے میں بھی بتایا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان لوگوں کی بھی خبر لیتا ہے جو سمجھتے ہیں کہ ہم ناانصافی کریں گے اور ہماری خبر گیری نہیں ہوگی؟ دیکھیں، یہ جو اشارہ فرمایا نا کہ من حیث لا یعلمون، کہ جہاں سے اللہ یعنی پکڑتا ہے تو وہ نہیں جانتے کہ جہاں سے اللہ، یعنی وہ اپنے زوال کو سمجھ نہیں سکتے. اب معاملہ ایسے ہی ہوتا ہے نا کہ آپ دیکھیے کہ جو شخص عروج پر ہو، کمال پر ہو، تو اس کو سمجھ بھی نہیں آتی کہ بھئی اچانک ہی اس کے جو گناہ ہوتے ہیں، اس کے جو جرائم ہوتے ہیں، اس کی سزا ملنا اس کو شروع ہو جاتی ہے. وہ تصور بھی نہیں کر سکتا کہ کبھی مجھے بھی زوال آ سکتا ہے. یہ وہ چیز ہے کہ جس کو قرآن پاک، اس کے مقابل میں اگر دیکھیے اللہ پاک فرماتا ہے کہ جب تم اچھے کام کرتے ہو، تقوی اختیار کرتے ہو، تو پھر ہم تمہیں رزق دیتے ہیں جہاں سے تم گمان بھی نہیں کر سکتے. لا یحتسب کے الفاظ ہیں، ومن یرزقہ من حیث لا یحتسب. تو یہ بھی معاملہ ہو جاتا ہے کہ یعنی انسان سمجھ ہی نہیں پاتا کہ اللہ اس کے لیے رزق کے دروازے ایسے کھولتا چلا جاتا ہے، اس کے اعمال کا صلہ، نیک اعمال کا صلہ اس کو ملتا چلا جاتا ہے. اسی طرح زوال کی صورت بھی ہوتی ہے، یعنی جب انسان بدکار، بد اخلاقی اور بدعنوانی شروع کرتا ہے، وہ یہ خیال کرتا ہے کہ میری حکومت کو، میری ریاست کو، اور مجھے کبھی زوال بھی نہیں آ سکتا. لیکن پھر ایسی جگہ سے زوال شروع ہوتا ہے کہ اس کا وہم و گمان بھی نہیں ہوتا. اچھا، پھر آپ یہ دیکھیے کہ بندہ جن پر احسان کرتا ہے نا، کئی دفعہ وہی انسان کے لیے زوال کا باعث بن جاتا ہے. جن پر اعتماد کر رہا ہوتا ہے کہ یہ میرے سب آرڈینیٹ ہیں اور میرے بڑے وفادار ہیں، میرے بڑے مطلب یہ کہ احسان مند ہیں، اور وہ بھی بڑی وفاداری کا اظہار بھی کرتے ہیں. کئی مرتبہ ہم نے دیکھا کہ وہی ایک وقت انسان کے لیے زوال کا باعث بن جاتے ہیں. بالکل ایسی بات ہے. ناظرین کرام، گفتگو ابھی جاری ہے، یہاں وقت ہوا چاہتا ہے ایک بریک کا، ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک ناظرین. امان صاحب، آپ اگلی آیت تلاوت فرمائیے گا. جی، آگے اللہ پاک فرماتا ہے وَأُمْلِي لَهُمْ إِنَّ قَيْدِي مَتِينٌ، اور میں انہیں ڈھیل دیتا ہوں، بے شک میرا داؤ، میرا قید کا مطلب ہوتا ہے یعنی منصوبہ، پکڑنا، چال. یہ جو چیز ہے فرمایا کہ متین، کہ بڑی مضبوط ہے یہ میرا منصوبہ، میرا داؤ، اور میری جو قید ہے، جو پلاننگ ہے، وہ بڑا مضبوط میری پلاننگ ہے. یہ اللہ پاک فرماتا ہے. اب یہ جو فرمایا کہ میں ڈھیل دیتا ہوں، یہ در حقیقت اگر ڈھیل نہ ہوتی نا، پھر انسان کے پاس عذر ہوتا، اور وہ یہ کہتا کہ بھئی مجھے تو موقع ہی نہیں دیا گیا سنبھلنے کا، میں نے اگر غلطی کی تھی تو انسانوں غلطی ہو جاتی ہے، تو مجھے تو پکڑ ہی لیا گیا. تو یہ قرآن مجید میں ایک جگہ پہ نہیں، کئی مقامات پہ اللہ نے اس بات کو بیان کیا کہ اگر ہم اس طرح تمہیں پکڑتے تو پھر تمہارے پاس عذر ہوتا، تم کہتے کہ جی مجھے موقع نہیں دیا گیا. تو اللہ نے فرمایا کہ ہم نے تمہیں موقع دے دیا.
لیکن یہ بات یاد رکھو کہ تم ہماری گرفت سے باہر نہیں جا سکتے. یعنی خدا نے احتساب کا کوئی نظام ایسا اس کائنات میں قائم کر دیا ہے کہ انسان آخر کار اپنے برے کام کے انجام سے دوچار وہ ضرور ہو جاتا ہے. لیکن اگر ان آیات کو ہم دیکھتے ہیں تو یہ انبیاء اور رسل کی جو اقوام ہیں، امتیں ہیں، ان کے حوالے سے اس کو ہم سمجھ سکتے ہیں کہ کوئی یہ نہ سمجھے کہ تم کسی پیغمبر کا انکار کرتے ہو یا ان کی نافرمانی کرتے ہو یا ان کی تضحیق کرتے ہو، تحقیر کرتے ہو یا عذاب اور قیامت کا انکار کرتے ہو تو تم بچ کر چلے جاؤ گے. تو ایسا معاملہ نہیں. صحیح امان صاحب، ایسا نہیں ہے کہ اللہ رب العزت اگر جو ظالم ہے اس کے ظلم کا فوراً بدلہ اگر اس کو دے دیتا، یعنی اگر کوئی شخص کسی کو مار رہا ہے، کسی پہ ظلم و ستم کر رہا ہے، جیسے ہم دیکھتے ہیں کہ ایک قوم دوسری قوم کو، جس کو ہم جینوسائیڈ کہتے ہیں، اس کو بالکل صفحہ ہستی سے مٹانے کے لیے اپنا جو ہے نا وہ سب کچھ لگا کے بیٹھی ہوئی ہے، یا کوئی افراد ہے، کوئی گروہ ہیں وہ اس طرح کا کام کرتے ہیں، تو ایسا ممکن میرے خیال میں زیادہ بہتر نہیں ہوتا کہ اس کو فوراً سزا مل جاتی تاکہ لوگوں کے سامنے اور ان لوگوں کے سامنے بھی یہ چیز آ جاتی جو ان کے ساتھ ہیں کہ یار یہ کچھ ہو گیا اور فوراً ظلم سے رک جاتے. دیکھیں بہترین تو وہی ہے جو خدا کرتا ہے، بالکل اس میں تو کوئی شک نہیں ہے، وہ تو بہترین لیکن انسان کے ذہن میں بھی تو چیزیں آتی ہیں. سورۃ الکہف میں جو آخری واقعہ ہے نا حضرت موسیٰ اور خضر کا، جی جی، یہ سیکنڈ لاسٹ واقعہ، پہلے اس کے بعد ذوالقرنین کا واقعہ شروع ہو جاتے ہیں. موسیٰ و خضر کا واقعہ اگر آپ پڑھیں نا، وہ سب سے اچھی مثال ہے کہ اس کے ذریعے سے ہم جو خدا نے تکوینی امور جو اس کائنات میں نافذ کیے ہوئے ہیں، پلاننگ جس کو جو پلاننگ ہے، جو قانون ہے، وہ اگر ہم وہاں پر پڑھیں، دیکھیں، سمجھیں تو اس سے ہمیں بہت کچھ سمجھ آتا ہے. یعنی آپ ایک چھوٹی سی بات میں اس حوالے سے عرض کروں گا کہ آپ دیکھیے کہ دیوار سیدھی کر دی تھی جی، خضر علیہ السلام نے دیوار سیدھی کی، جبکہ وہ لوگ ایسے یعنی خشک مزاج لوگ تھے، ظالم تھے کہ انہوں نے مہمانوں سے پوچھا تک نہیں، لیکن آپ نے ان کا بھلا کر دیا کہ دیوار سیدھی کر دی. اب آپ دیکھیے کہ اگر قوم کو دیکھا جائے تو کبھی بھی دیوار سیدھی نہ ہو، لیکن اس واقعے سے ہمیں کیا بات سمجھ آتی ہے کہ کبھی ہم ایک ظالم کو دیکھ رہے ہوتے ہیں، ایک فاسق کو دیکھ رہے ہوتے ہیں، ایک فاجر کو دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ اس کے پاس دولت ہے، پیسے، ہم کہتے ہیں اس کے پاس یہ سب کچھ کیوں ہے. ہم نہیں جانتے، ممکن ہے کہ اس شخص کے ذریعے کے اور اس کی وجہ سے ممکن ہے کہ کئی اور لوگ ایسے ہوں کہ جن کا فائدہ ہو رہا ہو. کئی دفعہ ایسے ہوتا ہے. تو لہٰذا یہ حکمت کی باتیں ہیں. تو جو خدا کرتا ہے وہ بہترین حکمت کے ساتھ معاملات کو لے کر چلتا ہے. بالکل صحیح. جی امان صاحب، اب اس سے آگے اللہ پاک فرماتا ہے ولم یتفکروا، کہ کیا یہ لوگ غور نہیں کرتے یا ان لوگوں نے غور نہیں کیا، سمجھا نہیں ہے، تدبر نہیں کیا، فکر نہیں کی. ما بصاحب من جنہ، کہ ان کے جو صاحب ہیں ان کے ساتھ کوئی بھی جنون نہیں ہے، یعنی یہ مجنون نہیں. یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے یہ چونکہ کفار و مشرکین یہی ما انت بنعمت ربک بمجنون، آپ کو نعوذ باللہ کہتے تھے کہ بھئی آپ مجنون ہیں. تو یہاں پر اللہ پاک نے یہ فرمایا کہ یہ لوگ غور نہیں کرتے، یہ دیکھتے نہیں ہیں. ان ہوا الا نذیر مبین، فرمایا کہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم صرف اور صرف واضح طور پر ڈرانے والے ہیں، واضح طور پر. اب یہ جو فرمایا نا کہ یہ غور کیوں نہیں کرتے، کیا یہ لوگ، یعنی غور کرنے سے مراد یہ ہے کہ اس کائنات میں سب کچھ اللہ نے ایک نظام رکھا ہے، بتایا ہے، اور آخر اس کائنات کو فنا ہونا ہے. جس چیز کی ابتدا ہے اس چیز کا اختتام بھی ہے، اس کی فنا بھی ہے. تو لہٰذا کائنات نے فنا ہونا ہے، قیامت نے آنا ہے، اور پھر آخرت برپا ہونی ہے. وہاں پر مومنین کے ساتھ، فرمانبرداروں کے ساتھ اور نافرمانوں کے ساتھ جو رب کا معاملہ ہے پھر وہ سامنے آنا ہے. تو کیا یہ اس کائنات پر اور یہ سب کچھ جو اپنی تخلیق ہے جیسے پہلے ہم نے پڑھا، تو اس پر کیا یہ لوگ غور و فکر نہیں کرتے؟ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو بتانے والے ہیں، کہنے والے ہیں، وارن کرنے والے ہیں، وارنر ہیں، ان کے ساتھ ان کا یہ رویہ ہے کہ نعوذ باللہ آپ کو مجنون کہتے ہیں. مولانا صاحب، یہ اگر ہم دیکھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت، تو یہ تو ہم نے سیرت میں پڑھا ہوا ہے نا کہ وہ پاگل کہتے تھے، معاذ اللہ، مجنون کہتے تھے آپ کو، کاہن کہتے تھے، جادوگر کہتے تھے، اس طرح سے. تو جب کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے دیکھیں تو عرب کے لوگ ہی
آپ کا احترام بھی کر رہے تھے، آپ سے اپنے مسئلے بھی حل کروا رہے تھے، فیصلہ سازی میں بھی آپ کو ایک واضح اہمیت حاصل تھی. ایون ہم 40 سالہ زندگی جب آپ کے قرآن نازل ہوا اس سے پہلے کی بھی دیکھ لیں، حلف الفضول کے واقعہ پہ آپ نے کچھ دن پہلے بات کی ہے. اسی طریقے سے اور بڑے فیصلے تھے. باہر سے جو لوگ آتے تھے وہ ان کو معلوم تھا کہ یہاں پہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کوئی ایک ایسے شخص ہیں جن کے پاس ہم اپنی معاملات کو ڈسکس کر سکتے ہیں. اب یہ سب کچھ ہونے کے باوجود ایک شخص، ایک پوری قوم اس بات پہ یقین بھی رکھ رہی ہے کہ یار یہ شخص ایسا ہے کہ اس نے کبھی جھوٹ نہیں بولا، ظلم نہیں کیا، زیادتی نہیں کی، اس کے باوجود وہ مجنون کیوں کہتے تھے؟ مطلب یہ کوئی بات ریزن سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ وہ کس بنیاد پہ یہ مجنون کہتے تھے. دیکھیے جو باتیں آپ نے بیان کی ہیں نا، ان کو وہ تسلیم کرتے تھے اور مانتے تھے، اور آپ کو عقل مند مانتے تھے، صاحب بصیرت مانتے تھے، اور بڑے بڑے مسائل آپ سے حل کروائے انہوں نے، بڑے بڑے جھگڑے آپ نے ان کے ختم کروائے. یہ ایک سماجی پہلو ہے آپ کی شخصیت کا، یہ الگ پہلو ہے. چونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ کی وحی آپ پر اترتی تھی، آپ اپنے جو سامنے مخاطبین تھے ان کو آپ قیامت کا، عذاب کا، اس کے بارے میں ان کو خبردار کرتے تھے. بالکل صحیح. چونکہ عذاب اور قیامت ان کے سامنے نہیں تھی، وہی معاملہ ہے جو پہلے ہم پڑھ کر آئے. نہیں تھا. ہاں، مشاہدہ نہیں تھا. پہلے ہم پڑھ کر آئے کہ جب انسان طاقت میں ہوتا ہے، اقتدار میں ہوتا ہے، جوانی میں ہوتا ہے، اور اپنے یعنی مال دولت میں انسان عروج پر ہوتا ہے، تو وہ کبھی سوچ بھی نہیں سکتا کہ یہ سب کچھ بسا بسایا اور یہ چہل پہل یہ سب کچھ ختم ہو جائے گی. اس کا تصور نہیں کر سکتا. تو جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو یہ بتاتے تھے کہ بھئی خدا کا عذاب ہے، قیامت ہے، اگر تم نافرمانی کرو گے، ایمان نہیں لاؤ گے تو تمہیں اس کا جواب دینا ہوگا، تم اس کا شکار ہو جاؤ گے. وہ جب دیکھتے تھے کہ زندگی تو اسی طریقے سے چہل پہل کے ساتھ، مصروفیت کے ساتھ گزر رہی ہے، تو کہاں عذاب تو کہاں قیامت. تو رسول اللہ ان کو بار بار اس سے خبردار بھی کرتے تھے. اور پھر آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم کی شخصیت میں، ذات اقدس میں جو بے چینی تھی، اضطراب تھا، وہ بھی ہم نے کئی جگہ پہ قرآن پاک میں پڑھا کہ اللہ پاک نے فرمایا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر یہ لوگ مسلمان نہیں ہوں گے، ایمان نہیں لائیں گے، تو کیا آپ اس غم میں اپنی جان گھلا بیٹھیں گے؟ یعنی اس سے پتہ چلتا ہے کہ آپ میں کتنی بے تابی اور کتنا اضطراب تھا. یہ جو کیفیت تھی نا، اور بار بار ان کو خبردار کرنا تھا، در حقیقت اس بنیاد پر وہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہتے تھے کہ آپ مجنون ہیں. یہ ایسے ہی ہے کہ جیسے ہمارے معاشرے میں مثلا کسی مسئلے پر بھی اگر کسی نے بار بار کہنا اور وہ اس کے پیچھے پڑ جائے تو پھر ہم کہتے ہیں یار یہ تو بالکل پاگل ہو گئے، اس مسئلے کو اس نے اپنے اوپر سوار کر لیا ہے. تو در حقیقت رسول اللہ بار بار قیامت، عذاب اور ان چیزوں کا ان کے سامنے ذکر کرتے رہتے تھے، اور ان کے ایمان لانے کے لیے بے چین اور فکر مند رہتے تھے کہ بھئی یہ خدا کے عذاب سے بچ جائیں. ایک حدیث کے مطابق یہ کہ آپ فرماتے ہیں کہ تم آگ میں گرنا چاہتے ہو اور میں تمہاری پیٹھوں سے پکڑ کر تمہیں بچانا چاہتا ہوں. تو جب یہ کیفیت رسول اللہ کی وہ دیکھا کرتے تھے تو نعوذ باللہ پھر رسول اللہ کو اس طرح وہ پکارتے تھے. اب مطلب وہ اس سطح پہ آ کے نہیں دیکھ رہے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیوں بار بار اتنا فکر مند ہو رہے ہیں ہمارے بارے میں یا قوم کے بارے میں. تو اس دیکھیے جو نفسیات ہوتی ہے نا انسان کی، یہ اس کا بڑا اثر ہوتا ہے. اگر انسان اپنے حالات، اپنے ماحول کی نفسیات سے باہر نکل کر سچ کو اور حق کو اور صحیح بات کو پہچاننے کی کوشش کرے نا، تو پھر اس کو وہ سچ اور حق نصیب ہوتا ہے. اکثر لوگ جو ہیں وہ اپنی اسی نفسیات میں رہتے ہوئے اور اس کے ماتحت اور اس سے مغلوب رہ کر ہی ہر چیز کو دیکھنا چاہتے ہیں، جس سے پھر وہ صحیح بات تک پہنچ نہیں پاتے. بالکل صحیح، بالکل ٹھیک ہے. ناظرین کرام، یہاں وقت ہوا چاہتا ہے ایک بریک کا، ہمارے ساتھ رہیے گا. پروگرام میں ایک دفعہ پھر خوش آمدید. ہمارا سب بہت شکریہ، آپ نے بہت خوبصورت انداز میں ان آیات کا مفہوم بیان کیا ہے، اور ہماری کوشش بھی یہ ہوتی ہے کہ ہم اپنے ناظرین کے لیے خاص طور پہ یہ آیات سے متعلق ہماری تفاسیر کے اندر جو سوالات ہوتے ہیں، کوئی اشکالات ہوتے ہیں جن کی سمجھ نہیں آ رہی ہوتی، ان کو آپ کے سامنے رکھیں. تھینک یو سو مچ اس کے لیے. ہمارا صاحب، کل پچھلے 2 دن پہلے کا ایک پروگرام تھا، اس میں ہم نے ایک چیز ہم سے پوچھی گئی تھی، تو میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں تاکہ آپ اس پہ بات کر لیں. پوچھا یہ گیا تھا کہ اگر احرام گندا ہو جائے، مثال کے طور پہ گرمی بہت زیادہ ہے، آج کل جو حاجی جا رہے ہیں حج کرنے کے لیے، گرمی بہت زیادہ ہے، پسینہ آ جاتا ہے، مٹی لگ جاتی ہے، یا انسان کو خود فیل ہوتا ہے کہ یار یہ گندا ہو گیا ہے، اس صورت میں احرام اتار کے، یعنی وہ ابھی حج کے سارے مناسک چل رہے ہیں،
اس صورت میں احرام اتار کے اس کو دھویا جا سکتا ہے, نہیں دھویا جا سکتا, اس کی کیا صورت بنے گی آپ بتائیے. حالت احرام میں اگر احرام گندہ ہو جاتا ہے اور کوئی غلاظت جیسے لگ جاتی ہے, گندگی لگ جاتی ہے, خود نہیں انسان لگاتا, لگ جاتی ہے, یا انسان جیسے اب شدید گرمی ہے, اس گرمی میں جو لوگ حج کریں گے یا کر رہے ہوں گے اس وقت, تو وہ احرام میں پسینے کی وجہ سے اور دیگر مسائل کی وجہ سے اگر احرام گندہ ہو جاتا ہے, پسینے سے شرابور اور بالکل ہی انسان جو سا ہے وہ اس کے پہننے کے قابل نہیں رہتا, تو جب اس طرح کی کوئی مجبوری ہو تو پھر کوئی حرج نہیں ہے کہ وہ احرام دھو سکتے ہیں, دھو کر اسی احرام کو وہ دوبارہ یعنی اس پہن کو لیں, تبدیل کر سکتے ہیں. عام طور پر لوگوں نے 2-3 احرام رکھے ہوتے ہیں سہولت کے لیے ساتھ. جی صحیح ہے. اچھا مطلب اس میں ایک اور چیز بھی تو ہے نا, بہت امپورٹنٹ ہے. یہ تو وہ چیز ہے جو پسینہ آ گیا ہے یا گندا ہو گیا ہے یا کوئی اس پہ گرد لگ گئی ہے, یہ اس صورتحال میں ایک یہ چیز ہے کہ فار ایگزامپل کوئی شخص سویا ہے تو آرام کرتے ہوئے ناپاک ہو گیا ہے, جو اس کو ہم ناپاکی والی اس صورت میں لے کے آتے ہیں, تو اس صورتحال میں پھر کیا کریں؟ دیکھیے, جن معاملات میں انسان کا اختیار نہیں ہوتا نا, مجبوری, شدید مجبوری ہوتی, جیسے ابھی آپ نے پہلا سوال سامنے رکھا, اب احرام گندہ ہو گیا اور شدید گندہ ہے اور یہ حالت ہے کہ اس کو پہن کر خدا کی عبادت کی طرف توجہ نہیں ہو سکتی انسان کی, انسان اپنی اذیت اور تکلیف میں ہے, تو واضح بات ہے کہ مجبور ہے, تو اب اس پر کوئی جرمانہ اور کوئی دم نہیں ہے. اسی طرح اگر ایسی حالت ہوتی, واضح بات ہے یہ بھی انسان کے اختیار میں نہیں ہے, تو جب وہ اٹھے گا تو اس پر غسل تو فرض ہو گیا, لازم ہو گیا, تو وہ غسل کر لے گا, تو لہٰذا اس پر کوئی اس طرح کا دم نہیں ہوگا, یعنی اس پر کوئی جرمانہ نہیں ہوگا کہ بعد میں وہ ضرور کوئی قربانی کرے, کوئی جانور دے. تو لہٰذا صرف اتنی بات ہے کہ جو عام حالات میں بھی ہوتا ہے کہ انسان احرام اگر گندہ ہو گیا, اس کو دھو لیا اور غسل فرض ہے, لازم ہے, بس وہ غسل کر لے. صحیح, ٹھیک ہے مولانا صاحب. مولانا صاحب تقریباً حج کے قریب کے ایام ہیں اور تقریباً حاجی تقریباً جا چکے ہیں, مطلب کوئی شاید کچھ رہ گئے ہوں. ایک چیز ہم سے پوچھی گئی ہے, میں چاہوں گا کہ آپ اس پہ بات ضرور کیجیے گا. پوچھتے ہیں کہ حاجی جب کعبے کا طواف کرے یا حج کا وہ پورے مناسک ادا کر لے یا اس سے پہلے, اب قبولیت کا بھی وقت ہے, یعنی ایسا وہ وقت ہے, اتنا پاکیزہ وقت ہے اور اتنی پاکیزہ وہ جگہ ہے, وہاں پہ جا کے کون سی دعا سب سے زیادہ کرنی چاہیے تاکہ انسان خدا کے سامنے اپنی مناجات اور اپنی جو ایک اس کی دعا ہے وہ خدا کے سامنے رکھ سکے؟ دیکھیے, ہر انسان کے اپنے جذبات ہوتے ہیں, اپنے احساسات ہوتے ہیں, اپنی ضرورتیں ہوتی ہیں دنیاوی لحاظ سے, تو انسان وہ اللہ کے سامنے پیش کرتا ہے. لیکن سب سے جو اہم دعا ہوتی ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ انسان, جسے ہم کہتے ہیں خاتمہ بالایمان, کہ دنیا سے اگر انسان جائے تو ایمان کے ساتھ جائے. یہ سب سے بڑی دولت ہے, یہ سب سے بڑی نعمت ہے. تو اللہ سے انسان وہ مانگے کہ جو انسان کے لیے دنیا تو بہتر ہوئی صحیح, لیکن اس کے ساتھ جو اس کی اخروی زندگی اور ہمیشہ کی زندگی ہے اس میں بہتری ہو. انبیاء علیہم السلام ہمیشہ اللہ سے یہی دعا مانگتے رہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اگر ہم دعائیں پڑھتے ہیں, ان دعاؤں میں بھی ہمیں یہی بات نظر آتی ہے, یعنی دنیا میں بھی اللہ تعالیٰ انسان کو اسلام کے ساتھ رکھے, اور جب دنیا سے انسان جائے تو ایمان کے ساتھ انسان یہاں سے رخصت ہو. یہ سب سے بڑی دعا ہے اور یہ سب سے بڑی دولت ہے. بہت شکریہ. مجھے اجازت ہو تو ایک سوال. جی بالکل. میں ہمارے جو بھی حاجی جا رہے ہیں ہم سب سے ریکویسٹ ہے کہ سب کے لیے اسی طرح کی دعا کریں کہ اللہ رب العزت خاتمہ بالایمان ہو ہم سب مسلمانوں کا. جی شارق, آپ کا سوال. حج کے موقع پر ہم دیکھتے ہیں کہ بڑے پیمانے پر قربانی ہوتی ہے اور پلاسٹک کا استعمال بھی زیادہ ہوتا ہے, اور ایسی تمام چیزیں کہ جن سے فضائی آلودگی کا جو باعث بنتی ہے ان کا استعمال بہت زیادہ بڑے پیمانے پر دیکھنے کو ملتا ہے. تو کیا کلائمیٹ کی کاسٹ پر حج کیا جانا چاہیے؟ دیکھیے, جو آپ نے سوال کیا نا, دنیا میں بڑے بڑے اجتماعات منعقد ہوتے ہیں, یعنی کرسچینٹی کا اگر ہم دیکھیں تو وہ بھی ہوتا ہے, اگر آپ یہودیت کا دیکھیں وہ بھی ہوتا ہے, کلچرلی بھی, تہذیبی اور ثقافتی ہم دیکھتے ہیں وہ بھی ہوتا ہے. اصل معاملہ یہ ہوتا ہے کہ جو جس ملک میں آپ ہیں وہاں کا جو انتظامی معاملہ ہوتا ہے وہ اگر مضبوط ہو, مستحکم ہو اور صحیح ہو, منظم ہو, تو اس طرح کے پھر مسائل پیدا نہیں ہوتے. اگر آپ سعودی حکومت کو اگر آپ دیکھیں گے تو آپ کو وہاں پر کسی طرح کی بھی غلاظت اور آلودگی اور آپ کو گندگی وہاں پر نظر نہیں آئے گی. یہ تو ڈیپینڈ کرتا ہے نا اس ملک پر, اس ریاست پر, کہ وہ اپنے نظام کو کتنا بہترین کرتے ہیں کہ جس سے ماحول کی آلودگی
اور یہ کچھ نہ ہو، بلکہ جسے آپ آلودگی کہہ رہے ہیں، یہ جو سب کچھ ہے اس سے بھی بعض اوقات وہ کچھ پیدا کر لیا جاتا ہے کہ جس سے آپ کا ماحول صاف اور ستھرا ہو جاتا ہے، انسان کے لیے وہ سہولت مند بھی بن سکتی ہیں چیزیں۔ یہی کوڑا ہے جس سے بجلی بھی پیدا کی جاتی ہے۔ اب یورپ اسی کوڑے کے ذریعے سے گرم پانی بھی اپنے لوگوں کو مہیا کرتا ہے، یعنی ایک نیا سسٹم وجود میں لائے ہیں وہ لوگ۔ تو یہ تو ہم پہ ڈیپینڈ کرتا ہے نا، انسانوں پر، کہ ہم اس کو آیا کہ ماحول کی آلودگی کا باعث بنا دیتے ہیں۔ ہمارے تو گلی کوچے میں ایک چھوٹی سی شادی بھی ہو تو آپ دیکھ لیجئے کہ وہاں پر بھی ماحول کی آلودگی کا ہم باعث بن جاتے ہیں۔ کوئی چھوٹا سا جلسہ بھی ہو تو وہاں پر آپ دیکھ لیجئے کتنی گندگی ہوتی ہے۔ اور یہ جو ہمارے شمالی علاقہ جات ہیں، آپ دیکھیے کہ بے شمار فوٹو ہم نے دیکھے ہیں کہ جب سے ہم لوگ وہاں پہ جانا شروع ہوئے ہیں وہاں پر گندگی اور یہ بوتلیں اور یہ کھانے پینے کی چیزیں، یہ سارا کچھ ویسے پھینک دیتے ہیں۔ یہ تو پھر قوم کو باشعور ہونا چاہیے نا کہ وہ اپنے ماحول کو صاف اور ستھرا رکھے۔ لیکن سعودی گورنمنٹ بہت اچھا انتظام کرتی ہے، مثال کے طور پہ حج کے کچھ ہی ایام کے بعد جیسے ہی حاجی سارے واپس آتے ہیں تو عمرے کے لوگ شروع ہو جاتے ہیں۔ اتنے بڑے لیول پہ قربانیاں ہیں، اتنے بڑے لیول پہ صفائی ہے، اتنے لوگوں کی مہمان نوازی ہے، یہ سب کچھ ہے، اور فوراً ہی اگلا عمرے کا مرحلہ شروع ہو جاتا ہے، پھر سینکڑوں ہزاروں لوگ آنا شروع ہو جاتے ہیں۔ آپ رمضان المبارک میں دیکھ لیں، یعنی رمضان المبارک میں بہت دنیا، یعنی لاکھوں میں وہاں پر آپ یوں سمجھ لیجئے کہ حج کے برابر ہی لوگ پہنچے ہوتے ہیں، بڑی تعداد لیکن صفائی ستھرائی کا بہت ہی اعلیٰ انتظام ہوتا ہے۔ ناظرین کرام، یہاں وقت ہوا چاہتا ہے ایک بریک کا، ہمارے ساتھ رہیے۔ پروگرام میں ایک دفعہ پھر خوش آمدید۔ امان صاحب، ایک چیز میں پوچھنا چاہوں گا، بہت اہم ہے، جب ہم قربانی کا جانور خریدنے کا ارادہ کرتے ہیں، خریدنے کے لیے جاتے ہیں، جیسے آج کل بہت سے لوگ جا رہے ہیں اور کچھ لوگوں نے خرید بھی لیے ہیں، جو قربانی ہے وہ ہے خدا کے نام پہ خون بہانا، خدا کے ساتھ اپنا تعلق ظاہر کرنا۔ لیکن ہم جب منڈی جاتے ہیں یا جانور خریدنے جاتے ہیں تو ہمارے ذہن میں وہی ہمارے ہاں جو فقہی مسائل ہیں، اصطلاحات ہیں، کان کتنا کٹا ہونا چاہیے، سینگ کتنا ٹوٹا ہوا ہو، نہ ٹوٹا ہوا ہو، اس کا ٹانگ چیک کرنا، اس کا رنگ چیک کرنا، اس کے دانت چیک کرنا۔ اب یہ وہ ساری بنیادی چیزیں ہیں، جو بات کی چیزیں، پہلے انسان کی نیت، انسان کا تعلق، یہ چیزیں میٹر کرتی ہیں۔ تو ہم دوسری جو چیزیں ہیں ان پہ زیادہ فوکس کرتے ہیں، جو پہلی چیزیں ہیں ان پہ ہمارا فوکس بالکل نہیں ہوتا۔ مثال کے طور پہ قربانی کا کسی کو اتنا اچھے طریقے سے اندازہ نہیں ہے کہ یار یہ کتنی بڑی عبادت ہے اور اس سے اللہ رب العزت کے ساتھ تعلق کیسے مضبوط ہو سکتا ہے۔ دیکھیے، جہاں تک وہ مسائل اور جزئیات کی آپ بات کر رہے ہیں، جنہوں نے وہ جزئیات لکھی ہیں شاید ان کو خود بھی یاد نہ ہوں وہ ساری جزئیات، اتنی جزئیات تو انہوں نے وہ لکھ ڈالی ہیں۔ آپ اوپر کوئی لازم اور ضروری نہیں ہے کہ آپ اس کو مد نظر رکھیں۔ سمپل اور سادہ سی بات ہے کہ آپ کو پتہ ہے کہ عیب کس کو کہتے ہیں، کمی کس کو کہتے ہیں۔ آپ ایک چیز کو پسند نہیں کرتے، ایک چیز کو پسند کرتے ہیں، دونوں چیزیں آپ کے سامنے۔ جب آپ کوئی جانور لیتے ہیں تو آپ اس نیت سے اور اس ارادے سے لیں کہ میں نے اللہ کی راہ میں قربان کرنا ہے، میں انفاق میں نے کرنا ہے، اللہ کی راہ میں خرچ کرنا ہے، تو آپ اپنے دل میں کسی طرح کی کوئی تنگی محسوس نہ کریں۔ جسے قرآن پاک نے بھی کہا کہ وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ، کہ تم خبیث کا ارادہ نہ کرو اس سے جو تم خرچ کرتے ہو۔ خبیث سے مراد یعنی ردی چیز اللہ کی راہ میں تم نہ دو۔ تو جب آپ جانور لینے جاتے ہیں تو واضح بات ہے کہ آپ خوش دلی کے ساتھ جانور کو خریدیں۔ بے شک آپ اپنی ہمت، استطاعت، طاقت جو بھی آپ کی ہے آپ اس میں ہی لیں گے، لیکن یہ جو ہوتا ہے نا کہ بھئی میں کوئی ردی چیز اٹھا کر، کوئی خبیث چیز اٹھا کر میں ویسے ہی اللہ کی راہ میں دے دوں تو اللہ تعالیٰ اس کو پسند نہیں فرماتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو جانور قربان کرتے تھے وہ ذرا فربا ہونا چاہیے، یعنی موٹا تازہ ہو، اس میں کسی طرح کا عیب نہ ہو اور وہ صحت مند ہو۔ یہ وہ چیزیں ہیں جو عمومی طور پر دیکھنی چاہیے۔ جیسے آپ مارکیٹ میں جاتے ہیں، کوئی چیز بھی لینے جاتے ہیں، آپ پھل بھی لینے جاتے ہیں، سبزی لینے جاتے ہیں، آپ کپڑے لینے جاتے ہیں، آپ موٹر بائک لینے جاتے ہیں، گاڑی لینے جاتے ہیں، بہت کچھ لینے جاتے ہیں، تو آپ کیا چیز دیکھا کرتے ہیں؟ تو وہ ایک انسانی نفسیات ہے، انسانی طبیعت ہے۔ اسی طریقے سے آپ جانور لیجئے کہ جس طریقے سے آپ اپنے لیے کوئی چیز لے رہے ہیں آپ یہ ایسے خریدیں کہ جیسے آپ اپنے لیے خرید رہے ہیں، یعنی ایک اچھی چیز آپ خریدیں اور اس کو اللہ کی راہ میں آپ قربان کریں۔
بالکل صحیح میں ایک سوال جی جی شاید قربانی کا مقصد پیوریفیکیشن بتایا جاتا ہے، لیکن ہمارے ہاں جب قربانی کی جاتی ہے تو وہ ایک سوشل اسٹیٹس دکھانے کا بھی ایک ذریعہ بن چکا ہے کہ ہم کتنے امیر ہیں، کتنے رکھ رکھاؤ والے ہیں. تو کیا یہ قربانی بریاکاری نہیں بن چکی، اور اس کو عبادت کیسے بنایا جائے؟ اچھا، پہلی بات آپ نے بالکل صحیح کی کہ تزکیہ نفس بنیادی طور پر اس کا مقصد ہوتا ہے. وہ نماز ہے، روزہ ہے، زکوٰۃ ہے، حج ہے، یعنی پیوریفیکیشن آف نفس جسے آپ کے سیلف آپ کہہ لیجئے، یہ اس کی پاکیزگی کا اہتمام کرنا ہے. ایک تو یہ بات ہے. دوسرا آپ نے کہا دیکھیے ہم کسی کی نیت پر کبھی نہ شک کریں. جو لایا ہے ممکن ہے کہ وہ بڑی محبت سے جانور لایا ہو. ہمارا ماحول اب اس طرح کا بن گیا، کسی کے پاس اچھی گاڑی بھی ہو نا تو ہم دیکھ کر کہتے ہیں کہ اس نے ضرور حرام مال سے اس نے خریدی ہوگی. ہم پہلے جملہ ہمارا یہی ہوتا ہے. تو ایک تو نیگیٹیوٹی کسی کے بارے میں نہیں ہونی چاہیے کہ نیت اس کی کیا ہے. ہاں یہ ضرور ہونا چاہیے کہ بھئی آپ نے جانور قربان کرنا ہے تو آپ کوئی اچھا سا جانور خرید لیں، ایک مناسب قیمت کا خرید لیں. باقی جو پیسے ہیں وہ آپ غرباء میں تقسیم کریں، مساکین میں. تعلیم کے لیے کتنے لوگ ہیں جو بیچارے بچے تعلیم حاصل کرنا چاہتے ہیں. تو یہ بات بالکل آپ کی ٹھیک ہے کہ ہمیں یہ چاہیے کہ ہم ایک مناسب سا جانور اللہ کی راہ میں قربان کریں. باقی جو چیزیں ہیں، باقی جو پیسے ہیں اس کو ہم کسی اور جگہ پر اجتماعی جو کام ہوتے ہیں ان پر خرچ کرتے ہیں. صحیح. مولانا صاحب آج کے حدیث مبارک کا بیان کیجیے. صحیح مسلم کی حدیث ہے، حضور علیہ السلام نے فرمایا علیکم بالصدق فإن الصدق یہدی الی البر. فرمایا سچائی کو لازم پکڑ لو، یعنی سچائی کو تھام لو. کیوں؟ فرمایا کہ سچائی نیکی کی طرف رہنمائی کرتی ہے. ہم سچائی کو اپنا اوڑھنا بچھونا بنا لیں. ہماری گفتگو، ہمارا دیکھنا، ہمارا سوچنا، ہمارا بولنا، ہمارا سننا، ہمارے معاملات سب کچھ سچائی پر اگر مبنی ہوں گے تو یہی سچائی ہمیں نیکی کی طرف لے کر جائے گی. ناظرین کرام، اس دعا کے ساتھ اپنے پروگرام کا اختتام کریں گے. اللہ رب العزت حسن کلام اور تاثیر کلام عطا فرمائے، ہماری زبان کے گروں کو کھول دے اور سننے والوں تک خیر کا پیغام پہنچے. اجازت دیجیے، خدا حافظ.